हाज़रात मोमिनीन कराम सलामुन अलैकुम। मैं अब्बास मूसवी यूट्यूब चैनल की जानिब से आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम लोग बहुत अहम मौजू पे बात करने वाले हैं। आज का मौजू है बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की कहानी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक ज़ाकिर ने मिंबर से कहा है कि जो है बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं सुननी चाहिए, और अगर आपने वो कहानी रोज़े की हालत में सुन ली तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। तो इस पे आज मैं अब्बास इरशाद नक़वी साहब के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे वो हमें बताएंगे कि इसकी हकीकत क्या है। और ये जो वीडियो वायरल हो रही है ये डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है मेरे, आप जो हैं चेक कर सकते हैं। तो हम अब अब्बास इरशाद नक़वी साहब से मुखातिब होने जा रहे हैं। अब्बास भाई, आपका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम। अव्वल मैं आपके इस यूट्यूब चैनल की जानिब से तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, और बिनते रसूल हज़रत बतूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में बेशुमार तोहफ़े दुरूद व सलाम पेश करता हूँ। ये जनाब सैयदा की कहानी के सिलसिले में जो आपने सवाल किया है, मैंने भी ये वीडियो देखा कि अभी चंद दिन पहले हमारे शहर लखनऊ में एक साहिब इल्म, एक मौलाना साहब ने मिंबर के ऊपर बैठ के बहुत वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि अब जनाब सैयदा की कहानी सुनना बंद कर दीजिए, अगर रोज़े के हालम में इस कहानी को सुन लिया तो रोज़ा बातिल हो जाएगा। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने बग़ैर तहक़ीक़ के सिर्फ़ सुनी सुनाई हुई बातों के ऊपर यकीन रखते हुए एक पुराने एतराज़ को दोहरा दिया। तो मैं अव्वल तो नाज़रीन की खिदमत में जनाब सैयदा की कहानी की हकीकत को पेश करता हूँ। ये वो कहानी है कि एक अरसे से हमारे आपके घरों में, बल्कि उलमाए घरों में जब कोई मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, तो ख़ास करके ख़वातीन मन्नत मानती हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूँगी। और उस कहानी के तहत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का एक मोजज़ा सुना जाता है, और मोजज़े का सुनना इस बात की दलील होती है कि जो मन्नत मानी गई थी वो मन्नत पूरी हो गई है। अब ये कि ये जनाब सैयदा की कहानी कहलाती है। लोग पूछते हैं कि साहब कहानी क़िस्सों का इस्लाम में क्या काम है? तो बहुत बड़ा काम है। कुरान में सूरह यूसुफ़ को अहसनुल क़सस कहा गया है, जिसको हम आप उर्दू ज़बान में कहानी कहते हैं, उसी को अरबी ज़बान में क़िस्सा कहते हैं। तो अगर कहानी कहने से इस मोजज़े की हकीकत पर हर्फ आ रहा है, तो फिर क़िस्सा कहने से कुरान के वाक़यात को आप क्या कहिएगा? जनाब यूसुफ़ का वाक़या अहसनुल क़सस सबसे अच्छा क़िस्सा कहलाता है। जनाब सैयदा की कहानी, ये जो लफ्ज़ कहानी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये इस्तिलाहन इस्तेमाल होता है। जैसे ईरान में उलमा को रूहानी कहते हैं, हमारे के यहाँ आपके यहाँ उलमा को मौलाना कहते हैं। मौलाना का अगर आप लुग़वी माना देखें तो मौलाना का मतलब होता है हमारा मौला, हमारा आका। तो अगर इस लफ्ज़ की हकीकत के गहराई में हम जाएँ तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने उलमा को अपना मौला समझ रहे हैं। यहाँ पर मौलाना एहतरामन कहा जाता है, उस माना में नहीं कहा जाता जिस माना में लफ्ज़ मौला है। उसी तरह से कहानी जो इसको कहा जाता है तो इस्तिलाहन कहा जाता है। सबसे पहले ये बात गौर करने की है जो नाज़रीन के दिमाग में और सामीन के दिमाग में डाली जा रही कि माज़अल्लाह ये एक झूठा क़िस्सा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनाब सैयदा की कहानी में जो मोजज़ा है कि एक यहूदी आता है, वो जनाब सैयदा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करता है कि मेरी बेटी की शादी है, आप तशरीफ़ लाइए। जनाब सैयदा अपने शौहर और अपने बाबा से इजाज़त लाने की बात कहती हैं, वो जाता है, इजाज़त मिलती है, फिर बीबी के लिए जन्नत का लिबास आता है। फिर बीबी यहूदियों के घर में जाती हैं, यहूदी औरतें उनको देख के बेहोश हो जाती हैं, यहूदी दुल्हन मर जाती है। जनाब सैयदा 2 रकअत नमाज़ पढ़ती हैं, 2 रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद वो यहूदी दुल्हन ज़िंदा हो जाती है। ये मोजज़ा है। सवाल ये है कि जिसको आप कह रहे हैं सुनना बंद करो, तो ये सुनना बाद में बंद होगा। पहले खुदारा हमारे माजी के उलमा ने जो किताबों में इस मोजज़े को लिखा है, तो आप पब्लिशर से कहिए कि इन किताबों में छापना बंद करो। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमह किताब में जनाब सैयदा के बाब में जनाब सैयदा के मोजज़े के उन्वान से ये पूरा वाक़या दर्ज है। अच्छा, इसमें जो फ़हरिस्त है उस फ़हरिस्त में साफ साफ जनाब सैयदा की कहानी है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस मोजज़े को जनाब सैयदा की कहानी के उन्वान से दर्ज किया गया है। तो आप कह रहे हैं इसको पढ़ना बंद करो, तो इनसे कहिए कि ये लिखना बंद करो। दूसरे फ़ज़ाइलुज़ ज़हरा नाम की किताब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ाए तक़ी मुकर्रम जैसे साहिब इल्म बुज़ुर्ग की किताब है, उसमें इन्होंने जनाब सैयदा के मोजज़ात में ये पूरा मोजज़ा नक़ल किया है, जिसमें 12वां मोजज़ा दुल्हन का ज़िंदा होना,
اس کتاب میں موجود ہے. یہ کتاب میرے پاس ہے، جن صاحب کو دیکھنا وہ آئیں. پورا واقعہ منوان اس میں تحریر ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سننا غلط ہے تو پہلے ان لوگوں سے کہیے کہ یہ لکھا کیوں ہے. آپ کتابیں لکھنے والوں کے خلاف، آپ کتابوں کے خلاف تحریک چلائیے. یہ تو بہت ہی نامناسب بات ہے کہ آپ مجمع عام میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایک جھوٹ بیان کیا جا رہا ہے. یہ معجزہ بیان ہوتا ہے. اب یہ کہ اس معجزے سے پہلے ایک واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ایک سونار کا لڑکا تھا، وہ آگ میں گر گیا، یا لکھڑہارے کا واقعہ. آپ کو کچھ علم ہی نہیں ہے، آپ اس میں اپنی لائن سے ہٹ کے گفتگو کر رہے ہیں. یہ رسوم الشیعہ فی میزان الشریعہ ہے. اس کو عراق میں حلال مشاکل کے عنوان سے یہ پوری کتاب ہے، جس میں لکڑہارے کا واقعہ موجود ہے. آپ نجف اشرف جائیں، وہاں ان چھاپنے والوں سے کہیں کہ یہ جھوٹی باتیں کیوں چھاپی جا رہی ہیں. کیا اس کو بھی ذاکرین کی کوشش کہیں گے؟ کیا اس کو بھی ذاکرین کی جہالت کہیں گے؟ یہ علماء کی کتابوں میں واقعات درج ہیں جس کو آپ ذاکرین کی جہالت کہہ کے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بلکہ آپ ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ خود کتنے بڑے جاہل ہیں. آپ نے نہ ذاکرین کی مجلسیں سنی ہیں، نہ علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. آپ نے خود ابھی کتابیں پڑھے بغیر اعتراض واقع کر دیا. اب آئیے لفظ کہانی کے اوپر. یہ مفاتیح الجنان ہے. ان کتابوں کو آپ غیر معتبر کہہ دیجئے. ہر روضے میں، ہر حرم میں شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان موجود ہے. یہ جو سونار کا واقعہ ہے، لکڑہارے کا واقعہ ہے، یہ اس معجزے کی اہمیت سمجھانے کے لیے. وظائف الابرار یا دعاؤں کی جتنی کتابیں ہیں، ہر دعا سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ درج ہے. مثال کے طور پر دعائے مشلول ایک دعا ہے، اور اس دعا سے پہلے خالی دعا درج نہیں ہے، اس دعا کی اہمیت بھی درج ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ میں رو رہا تھا، اس کا پورا بدن شل تھا. مولا کائنات نے مولا حسن مولا حسین کے ذریعے اسے بلایا، اس سے پوچھا تیرا یہ کیوں عالم ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنے باپ سے گستاخی کی تھی، میرے باپ نے مجھے بد دعا دی ہے، اس لیے میرا پورا جسم شل ہو گیا ہے. تو مولا کائنات نے کہا یہ دعا پڑھ، انشاءاللہ تجھے شفا مل جائے گی. تو دعائے مشلول سے پہلے یہ واقعہ کیوں درج کیا گیا ہے؟ یہ بھی ایک کہانی ہی ہے، یہ بھی ایک قصہ ہے. یہ کہانی اس لیے درج کی گئی ہے تاکہ دعائے مشلول کی اہمیت سمجھ میں آئے. ویسے ہی سونار کا قصہ جناب سیدہ کے معجزے سے پہلے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت سمجھ میں آئے. اس کے علاوہ یہ مفاتیح الجنان میں، یہ مفاتیح الجنان مولانا علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ نے اس کا مقدمہ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے. تنظیم المکاتب گولہ گنج سے شائع ہوئی ہے. اس میں باب اول میں حلال مشکلات کی مفید کہانی، یہ ایک عنوان ہے. آپ اگر لفظ کہانی لفظ کی وجہ سے اس معجزے کا انکار کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی انکار کیجئے. یہ شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، کسی جاہل ذاکر کا بیان نہیں ہے. صفحہ نمبر 29 کے اوپر اس کہانی کے عنوان کے تحت وہ پورا ایک واقعہ درج کرتے کتاب دار السلام سے. انہوں نے اپنے استاد کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے استاد انتہائی سختی و پریشانی و بدحالی کے عالم میں تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک وادی میں عظیم خیمہ نصب ہے، اور پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ لوگوں کے فریادرت اور مومنین کے پناہ دہندہ حضرت امام منتظر کا خیمہ ہے. چنانچہ وہ خواب دیکھا گیا. پوری ایک کہانی اس میں لکھی ہوئی ہے. عنوان ہی میں ہے کہ حلال مشکلات کی کہانی. اس کے بعد وہ دعا لکھی ہوئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ کے معجزے سے پہلے جو سونار کا قصہ یا لکڑہارے کا واقعہ ہے، اگر آپ اس کو بنیاد بنا کے اس معجزے کا انکار کر رہے ہیں تو پھر اس کا بھی انکار کیجئے. نہ جانے کتنی دعائیں ہیں جن دعاؤں کے ساتھ واقعات درج ہیں. بھائی وہ واقعات اس لیے لکھے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دعا یا آنے والے معجزے کی اہمیت کا اندازہ ہو. ایک بات تو ہو گئی یہ. اب بات یہ کی جائے کہ صاحب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی سند نہیں مل رہی ہے، یہ معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے. تو یہ حکیم سید ذوالفقار حسنین صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب ہے معارف الاخبار. اس معارف الاخبار میں انہوں نے جو حدیث کی قسمیں درج کی ہیں تو اس میں انہوں نے ضعیف حدیث کے سلسلے میں، اگر چلیے یہ معجزات ضعیف حدیث کے تحت بھی آتا ہے، تو انہوں نے صاف صاف اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 72 کے اوپر کہ قصوں اور موعظوں اور مکروہات اور فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنا بھی جائز ہے.
بھائی معتبر حدیث واجب یا حرام کے معاملے میں دیکھی جاتی ہے، آپ کیا پڑھ کے آئیں؟ اگر یہ ضعیف بھی حدیث ہے تو حکایات کے لیے، موعظے کے لیے، مکروہات و فضائل اعمال کے لیے ضعیف حدیث بھی بیان کی جا سکتی ہے۔ اسی کے تحت انہوں نے رسول خدا کی ایک حدیث لکھی ہے کہ جس شخص تک کسی عمل پر ثواب کا وعدہ پہنچا اور اس نے عمل ثواب کی امید پر کیا تو اسے ثواب مل جائے گا چاہے ویسا نبی ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سنا کہ یہ کام کرنے میں اتنا اتنا ثواب ہے اور اس نے اس ثواب کی خاطر وہ کام کیا تو اس کو نیت کی وجہ سے ثواب مل جائے گا، حالانکہ ایسا نہ ہو۔ ایک دلیل ملی۔ اب آئیے سند کی بات، پھر یہی مفاتیح الجنان، اسی مفاتیح الجنان میں دعائے ساعت ہے۔ دعائے ساعت شاید مولانا صاحب اگر مفاتیح پڑھے ہوں گے تو اس بات کی گواہی دیں گے۔ دعائے ساعت میں علماء نے دن کی 12 ساعتیں تقسیم کی ہیں، ہر ایک ساعت 12 اماموں سے منسوب کی ہے۔ اب شیخ عباس قمی جیسا جلیل القدر عالم ان کے لیے مشہور ہے کہ جب تک یہ اعتبار نہیں کر لیتے تھے دعا پر یا روایت پہ تب تک انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ نہیں دی ہے۔ یہ لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ شیخ طوسی سید ابن باقی نے ہر دن کی 12 ساعتوں کو تقسیم کیا ہے اور ہر ساعت کو 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کی طرف منسوب کیا ہے، اور ہر ساعت کے لیے ایک دعا ہے جس میں امام عالی مقام سے توسل ہے، اسے ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں شیخ عباس قمی، اگرچہ اس کی روایت ذکر نہیں کی ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ افراد ایسی باتوں کو کسی روایت کے بغیر تحریر نہیں کرتے ہیں۔ ہم اس رسالے میں اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی شیخ عباس قمی کی بات سنائی اس لیے سنائی کہ چونکہ یہ 12 ساعتوں کی دعائیں سند کے ساتھ نہیں ہیں لیکن انہوں نے ان علماء کی عظمت کی وجہ سے اسے تحریر کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کی سند وہاں نہیں ڈھونڈی جاتی ہے جہاں کسی دعا یا کسی واقعے کے لیے علماء عمل کرتے ہوئے نظر آئے ہوں۔ یہ جو جناب سیدہ کی کہانی ہے یہ 5 سال یا 10 سال یا 20 سال پرانی نہیں ہے، یا کسی ذاکر کی مجلس کی وجہ سے عورتیں نہیں سن رہی ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان میں جب سے تشیع کا باقاعدہ سلسلہ جاری و ساری ہے تب سے گھروں میں سنی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء کے خانوادوں میں ان کی خواتین یہ کہانیاں مانتی تو سنتی تھیں۔ سرکار ناصر ملت کے گھر میں، غفرہ مآب صاحب کے خاندان میں، دیگر جو نجم الملت صاحب کے خانوادے میں جناب سیدہ کی کہانی کا چلن تھا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ان سے زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، آپ کا مطالعہ ان کے مطالعے زیادہ ہو گیا ہے، آپ کی تحقیق ان کی تحقیق سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اتنے جید علماء کے دور میں جناب سیدہ کی کہانی سنی گئی، آج تک آپ دکھائیے ناصر الملت نے یا نجم الملت صاحب نے یا غفرہ مآب صاحب نے کسی نے کہا ہو کہ اس کو سن کے روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ میں تو یہ عرض کروں گا اس وقت، حالانکہ میں لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، کہ جناب سیدہ کا معجزہ سن کے روزہ تو باطل نہیں ہوگا لیکن آپ کی ان باتوں سے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے میں نماز باطل ہو جائے گی، حق بات ہے، سبحان اللہ، روزہ باطل نہیں ہونے والا۔ تو یہ جناب سیدہ کی کہانی ایک معجزہ ہے۔ اب یہ کہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں لیکن مسلسل لکھنؤ میں کچھ سال سے کبھی فضائل کے خلاف، کبھی ولایت کے خلاف، کبھی عزاداری کے خلاف، کبھی جناب سیدہ کے اس معجزے کے خلاف جو گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس سے ہمیں بہت حیرانی ہو رہی ہے کہ ہمارا شہر، شہر لکھنؤ، شہر عزا کہلاتا ہے، شہر ولایت کہلاتا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے علماء کے لباس میں کچھ افراد آ رہے ہیں اور عقائد کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اب جب آپ کی اتنی جرت و جسارت ہو گئی ہے کہ آپ جناب سیدہ کے معجزے پہ اعتراض کریں، آپ فضائل پہ اعتراض کریں، آپ مناقب پہ اعتراض کریں، آپ ذاکرین کو جاہل ذاکر کہہ کے اعتراض کریں، غیبت کریں، اس کے بعد آپ نماز پڑھائیں، تو اب ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ بھی بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ بھئی آپ نے جناب سیدہ کی کہانی کے لیے کہا تو اب ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی بھی کہانی بتائیں کہ اصلاً آپ کیا ہیں۔ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ علماء کی کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علماء سو، علماء سو ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ظاہر علماء ہوتے ہیں مگر دشمنان اہل بیت میں ہوتے ہیں۔ میں یہ کتاب ہے بہت بڑے عالم دین حافظ محمد بشیر صاحب انصاری
جو وائس کے ایک بہت بڑے مدرسہ واعظین کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، جنہوں نے بہت ہی خدمت کی ہے زبان کے ذریعے بھی، قلم کے ذریعے بھی۔ ان کی کتاب حقائق الوسائط ہے۔ حقائق الوسائط کی یہ دوسری جلد ہے، اور دوسری جلد کے صفحہ نمبر 106 کے اوپر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے ایک حدیث درج کی ہے۔ اس حدیث کو غور سے سنا جائے اور مومنین سمجھیں کہ یہ افراد جو ہمارے علماء کا لباس پہنے ہوئے عزاداری کے اوپر، ولایت کے اوپر، معجزوں کے اوپر، آنسوؤں کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ جو جناب سیدہ کی کہانی کو کہانی بتا کے اس کی حقیقت کو، جناب سیدہ کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں، تو یہ کیا کہانی ہے؟ تو یہ کہانی اس حدیث میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علماء میں ایک ٹولہ ایسا ہے جو ہمارے دوستوں اور موالیوں سے بغض و عناد رکھتا ہے، اور یہ ٹولہ اس بات پہ تو قادر نہیں کہ کھلم کھلا ہمارا نام لے کے ہماری قدح کرے اور ہماری برائی بیان کرے۔ یہ ٹولہ، یہاں سے یہ حدیث سننے والی ہے، یہ ٹولہ ہمارے کچھ علوم پڑھ لیتا ہے، اور انہی علوم کی وجہ سے ہمارے شیعوں اور ہمارے چاہنے والوں کے نزدیک قابل توجہ بن جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ ہمارے کم علم سادہ لو شیعہ اس ٹولے کی عزت کرنے لگے ہیں، تو پھر یہ ٹولہ ہماری ذوات مقدسہ میں عیب دکھاتا ہے معاذ اللہ، اور ہمارے دوستوں کے دشمنوں کے سامنے ہمارے عیوب بیان کرتا ہے، اور پھر اپنے قیاس و اجتہاد سے ان جھوٹے عیوب کو بڑھا کر بیان کرتا ہے، حالانکہ ہم ان نقائص و عیوب سے مبرہ ہیں۔ ہمارے سادہ لو کم علم شیعہ یہ سمجھ کر کہ یہ ٹولہ ہمارے علوم بیان کر رہا ہے، ان کی باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ٹولہ ان بیچاروں کو گمراہ کر لیتا ہے۔ یہ ٹولہ ہمارے کم علم سادہ لو شیعوں کے لیے لشکر یزید سے بھی زیادہ ضرر رسا ہے۔ یہ 11ویں امام علیہ السلام کی حدیث ہے، احتجاج طبرسی جیسی کتاب میں ہے، حقائق الوسائط میں اسی کتاب کے حوالے سے درج کیا گیا ہے۔ یہ امام نے کن لوگوں کو کہا ہے؟ امام نے کہا ایک ٹولہ ہے جو ہمارے علوم سیکھ کر ہمارے سادہ لوشیوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو آپ کی ان باتوں سے ہم کیا سمجھیں؟ آپ اسی ٹولے کی فرد ہیں؟ اگر نہیں ہیں اور آپ نے لا علمی میں کہا ہے تو آپ بارگاہ خدا، بارگاہ رسول اور بارگاہ معصوم عالم میں معافی مانگیے، اور اگر آپ اسی ٹولے میں ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجئے۔ ہماری مخلصانہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے یوں تو پوری دنیا میں سارے شیعوں کو متحد رہنا چاہیے اور شیعوں میں کسی طرح کا انتشار و اتحاد نہیں پھیلانا چاہیے، لیکن چونکہ ہماری پرورش، ہماری پیدائش اس شہر لکھنؤ میں ہوئی ہے، لہٰذا ہم مومنین سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ افراد جو کہہ رہے ہیں جناب سیدہ کی کہانی سننا بند کریں، ان سے کہیے کہ آپ اپنی بکواس بند کیجئے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا بند کیجئے، ان کی زبانوں کو بند کیجئے، ورنہ یہ آپ کے عقائد کو لوٹ لیں گے، یہ عقیدوں میں شک پیدا کریں گے۔ جناب سیدہ کی کہانی ایک معجزہ ہے۔ اس معجزے سے پہلے جو سنار کا واقعہ میں نے دکھایا کہ عراق میں بھی لکڑہارے کہانی کے نام سے اس طرح کی ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں جن کو کہانی کے نام سے درج کیا گیا، لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جناب سیدہ کیا یہ معجزہ، جناب سیدہ کی یہ کہانی لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنتی ہے۔ جناب سیدہ کے فضائل، ان کے توسل سے متعلق نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہوئی، چنانچہ یہ صرف ایک راستہ ہے۔ اس میں تو محمود گیلانی جو سابق اہل حدیث تھے، انہوں نے ایک پھول کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام ایلوپیتھی میں گالتھیریا ہے، آئل آف گالتھیریا بکتا ہے۔ وہ آئل آف گالتھیریا ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن کے اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس آئل آف گالتھیریا کے لیے انہوں نے پورا واقعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں وہ جو ریڈ انڈینز ہوتے تھے، یعنی جو امریکہ کے اصل رہنے والے تھے، یہ اعلان اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں ایک راہبہ تھی، اس راہبہ کے پاس عورتیں آتی تھیں اور اس سے کہتی تھیں کہ ہمیں دوا بتا دو یا دعا بتا دو، تو کچھ عورتوں نے فرمائش کی کہ ہمیں ایک ایسی دعا بتا دو کہ جس سے ہم صاحب اولاد ہو جائیں۔ تو اس راہبہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا، اور جناب سیدہ نے خواب میں آ کے اس گالتھیریا جسے گل طاہرہ کہتے ہیں اس پھول کے بارے میں بتایا اور اس کے ذریعے سے دوا تیار کرنے کی ہدایت دی۔ تو جناب سیدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے امداد کر رہی ہیں، تو آنے کے بعد اگر وہ امداد کر رہی ہیں تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ دعائے توسل میں جناب سیدہ توسل کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اسی مفاتیح الجنان میں دو نمازیں ہیں جو نماز استغاثہ جناب فاطمہ زہرا کہلاتی ہیں۔ جناب سیدہ کو اللہ نے دعاؤں کو اور مشکلات کو دور کرنے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔
اس میں کون سی شریعت کے اوپر ضرب کاری ہوئی جا رہی ہے؟ نہ جانے کتنے مسائل ہیں، آپ وہ مسائل بیان کیجئے۔ آپ نے کہا کہ جنازے میں لوگوں کو مٹی ڈالنا نہیں آتا، وہ آپ نے کہا یہ جاہل ذاکروں کو سننے کی وجہ سے۔ بھائی جنازے میں نماز آپ پڑھا رہے ہیں، فریضہ آپ کا ہے کہ آپ نماز پڑھانے سے پہلے بتائیں کہ کس طرح سے مٹی دینا چاہیے۔ یہ آپ ذاکرین کے ذمے کیوں ڈالے دے رہے ہیں؟ دوسرے مکروہات کی بات کیے تو آپ کو سارے مکروہات بتانا چاہیے تھے۔ صرف خونی رشتہ داروں کا قبر میں مٹی ڈالنا مکروہ نہیں ہے، قبر کو پکا بنانا بھی مکروہ ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ قبر پکی نہ ہونے پائے سوائے معصومین علیہ السلام کے قبور کے کسی کی قبر پختہ نہیں ہو سکتی ہے، پختہ قبریں بنتی ہوں مکروہ ہے۔ اس سے بڑھ کے جو قبروں کے اوپر کتبے لکھے ہوتے ہیں، اس پہ آیت قرآنی لکھی ہوئی ہے، اس پہ پنجتن و چہاردہ معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں روکتے ہیں؟ آپ ان کو بھی روکیے، تبلیغ کیجئے، لیکن خدا کے لیے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل پر تنقید نہ کیجئے۔ بہت مخلصانہ گزارش ہے، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے بیوی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، جو لوگ قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرما، الہی آمین۔ تو یہ تھے عباس ارشاد نقوی صاحب، جنہوں نے بتایا، پوری طرح سے سمجھا دیا کہ جو ہے حقیقت کیا ہے، اور نہ یہ جو کہانی ہے یہ کب سے چلی آ رہی ہے، کتنے مطلب ہم لوگ کی پیڑھیاں کب سے جو ہے پڑھتی چلی آ رہی ہے، سناتی چلی آ رہی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر یہ سب مسئلے حل کرتی ہے یہ کہانی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ ہم ایسے ہی مسئلوں پہ ویڈیو بناتے رہیں گے اور حق زہرا میں ایسے ہی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ والسلام۔